जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अदनान हैदर। मुल्क भर में पाकिस्तान, तकरीबन पूरे पाकिस्तान में वुमेंस के ख़िलाफ़, औरतों के ख़िलाफ़, बच्चियों के ख़िलाफ़, लड़कियों के ख़िलाफ़, बड़ी उम्र की औरतों के ख़िलाफ़ मज़ालिम की कहानी नई नहीं है। अगर आप तारीख़ उठा के देखते हैं तो आपको अखबारों में, फिर टीवी स्क्रीन्स पर और फिर सोशल मीडिया में आने के बाद औरतों के ख़िलाफ़ बढ़ते हुए मज़ालिम जो हैं वो बड़े ज़ोर शोर से हाईलाइट होते नज़र आते हैं। ये कोई नए नहीं हैं। अभी तो अगर हम पाकिस्तान के जोग्राफिक सिचुएशन देखें तो पूरा बलूचिस्तान, अंदरून सिंध, तकरीबन 80% सिंध काउंट कर लें। इसी तरह अगर साउथ पंजाब का एरिया आप देख लेते हैं, KPK का बेशतर एरिया देख लेते हैं, ये वो जगह हैं जहाँ मीडिया का एक्सेस नहीं है, जहाँ औरतों पर होने वाले मज़ालिम वो आम पब्लिक तक नहीं पहुंचते, ना ही उनको अथॉरिटीज़ तक रिपोर्ट किया जाता है। तो ये बड़ी ख़तरनाक हद तक एक ऐसा नंबर है जो हम सबसे छुपा हुआ है, जिसमें बेतहाशा तादाद में औरतों पर जुल्म भी किया जाता है, उनको कत्ल कर दिया जाता है। एक जो फिगर हमें मिलती है मीडिया रिपोर्ट से, वो तकरीबन अगर हम एवरेज निकालें तो 1000 ख़वातीन को सिर्फ गैरत के नाम पर इस मुल्क के अंदर कत्ल कर दिया जाता है। जब हम वुमेन राइट्स की बात करते हैं तो पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इस्लाम के नाम पर यह बनाया गया मुल्क है, और इस्लाम दुनिया का वाहिद मज़हब है जिसने आते ही ख़वातीन के हकूक़ की बात की। कुरान मजीद में बाकायदा एक सूरा है जो औरत के नाम से मंसूब है, जिसको सूरा निसा कहते हैं। तो वो 176 उसके अंदर कुल आयात हैं, और सारी की सारी रब ताला ने उन आयात को स्पेसिफिक किया है वुमेन राइट्स के हवाले से। तो कोई भी शख्स वो बाप हो, बेटा हो, भाई हो, दोस्त हो, शहरी हो, किसी भी तरह से वो बरतर नहीं हो सकता किसी भी औरत पर, और ना ही वो औरत पर किसी भी तरह का जुल्म कर सकता है। लेकिन ये बड़ा ख़तरनाक सा एक पॉइंट है और बड़ा एक अलार्मिंग सिचुएशन है, बहुत बड़ा सवाल निशान है कि आखिर वजह क्या है कि आए रोज़ औरतों पर जुल्म बढ़ रहा है। मतलब जुल्म शायद जेंडर बेस्ड नहीं है, लेकिन इतना ज़्यादा औरतों पर जुल्म होता है कि लगता यही है कि अब शायद जो जुल्म जो है वो जेंडर बेस्ड हो गया, वो औरतों पे ज़्यादा होता है, मर्दों में कम होता है शायद। लेकिन उसकी वजह क्या है? क्योंकि हम जब भी ख़वातीन को गैरत के नाम पे कत्ल कर दिया गया हो, ख़वातीन को छोटा समझ कर मारा गया हो, तो मुजरिम को सज़ा नहीं होती और बर वक्त सज़ा नहीं होती। तो जब हम रिसर्च कर रहे थे तो हमें एक फिगर ये भी मिला कि ओनली 5% ऐसा होता है रिपोर्टेड केसेस में से जिनमें लोगों को सज़ाएं होती हैं, ओनली 5%। और मैं ये बताता चलूँ, पाकिस्तान में जो रिपोर्टेड केस हैं उनकी तादाद अगर एक एस्टिमेट किया जाए तो वो 2 से 3% है। 97% केस तो रिपोर्ट ही नहीं होते, डोमेस्टिक वायलेंस के, कत्ल के, औरत पर होने वाले जुल्म के। तो जो रिपोर्ट होते हैं उसमें से भी सिर्फ 5% को सज़ा होती है। तो ये है हमारा सिस्टम, जो बेसिकली वजह है औरतों पर बढ़ते हुए जुल्म की। आपको याद होगा महविश अरशद नामी एक लड़की जो कि बस होस्टेस थी, जिसके फादर की डेथ हो गई, तो वो अकेली कफील थी अपने घर की, पूरे घर का खर्च वो खुद चलाती थी, उस बस पे जॉब करके, होस्टेस की जॉब करके। तो उस वीडियो भी एक मंजर आम पर आई कि कत्ल से पहले बस का गार्ड बदतमीज़ी से उससे पेश आ रहा है। फिर एक CCTV फुटेज थी जिसमें दिखाया गया कि किस तरह उसने उस मासूम लड़की को शहीद कर दिया। तो एक तो मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगा कि जो ख़वातीन मार दी जाती हैं तो इनको शहीद कहा कीजिए, क्योंकि ये मजलूम होती हैं और इन पर जुल्म होता है, इनको जान से मार दिया जाता है जुल्म करके, निहत्ती ख़वातीन को। तो ये शहीद हैं। तो महविश अरशद को शहीद कर दिया गया। मैं अभी सरगोदा रोड का जो थाना है फैसलाबाद का, वहाँ मैंने पता किया कि इस केस का बना क्या। तो अभी तक जो इतलात हैं वो ये हैं कि जो मुजरिम था, कातिल जो था, उसको शायद अभी तक सज़ा नहीं हुई और अंडर ट्रायल है, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन इसकी कन्फर्मेशन मैं अगले प्रोग्राम में आपको ज़रूर दूंगा। इस तरह मायरा जुल्फ़कार का केस था, मई 2021 को लाहौर में हुआ। अब उसको भी आपके सामने 3 से 4 महीने गुजर चुके हैं, लेकिन केस कहाँ तक पहुँचा किसी को कोई पता नहीं है। नूर मुकद्दम के केस के हवाले से सारे एविडेंस और सारी चीज़ें मौजूद हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या नूर मुकद्दम के केस में जो कातिल है उसको करार वाकई सज़ा मिलेगी? और करार वाकई सज़ा, शायद सज़ा मौत होनी चाहिए, और कोई ऐसी सज़ा होनी चाहिए कल को अगर कोई जुर्म कर भी रहा हो तो उसको कम से कम डर हो, खौफ हो कि उसको को बड़ी सज़ा मिल सकती है। लेकिन ऐसा है नहीं पाकिस्तान के अंदर। जो मैंने आपको फिगर बताया था नाजरीन कि 1000 ख़वातीन को सिर्फ इसलिए मार दिया जाता है, शहीद कर दिया जाता है
کیونکہ غیرت کے نام پہ ان کو شہید، اور یہ نمبر سب سے زیادہ ہے دنیا بھر میں، ڈومیسٹک وائلنس کا نمبر بھی پاکستان میں سب سے زیادہ آتا ہے. تو یہ بڑا ایک الارمنگ سی سچویشن ہے. اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ایسا نہیں ہونا چاہیے. کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ ذرا پروگرام کے شروع میں ہم اس پر بات کریں گے. میری بہنوں کو شہید کر دیا جاتا ہے، ان کی جو شہادت کا خون ہے کیا یہ رائے گاں چلا جائے گا؟ اگر رائے گاں چلا گیا تو سوال اٹھے گا اس ملک کے جوڈیشل سسٹم پہ، اس ملک کے کرمنل سسٹم پہ، اس ملک کے اندر وہ سسٹم جو انسانی حقوق کی بات کرتا ہے، وہ قانون جو انسانی حقوق کا علم بردار ہے اس ملک کا 1973 کا آئین، اس پر بھی سوالیہ نشان اٹھتے ہیں کہ یہ قانون کیوں تحفظ نہیں دے پاتا اپنی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو. پروگرام کے شروع میں ہم اس پر بات کریں گے، اور اس پر بات کرنے کے لیے مجھے جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کار جناب جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب نے. امجد شعیب صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. سینئر صحافی نذیر لغاری صاحب جوائن کر چکے ہیں، ان کا بہت شکریہ. اگر جوائن کر چکے ہیں نذیر صاحب، لغاری صاحب بہت شکریہ. زنیرہ صاحبہ سینئر صحافی ہیں، کچھ دیر میں ہمیں جوائن کریں گی، ان کا بھی بہت شکریہ. میں ذرا جنرل امجد شعیب صاحب آپ سے اوپینین لینا چاہوں گا. سر، ایک تو میں ان معصوم خواتین کو جن کو مار دیا جاتا ہے غیرت کے نام پہ، بات نہ ماننے کی وجہ سے، میں تو ان کو شہید کہتا ہوں سر. تو یہ جو شہید معصوم لڑکیاں ہیں کب تک اپنا خون دیتی رہیں گی؟ کب تک ان پر ظلم ہوتا رہے گا؟ کب تک بڑی آسانی سے لوگ جو ان کو قتل کرتے رہیں گے، ان پر ظلم کرتے رہیں گے؟ یہ سلسلہ کب ختم ہوگا سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، بہت سارے عوامل ہیں. ایک معاشرہ جس میں اگر آپ دیہاتوں میں جا کے دیکھیں جی تو وہاں پہ ایک عام بات چلتی ہے کہ جناب یہ عورت تو پاؤں کی جوتی ہے. یہ مائنڈ سیٹ جو ہے یہ بدلتا نہیں، اور گاؤں میں دیہاتوں میں ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ جو ہوتا ہے وہ آپ شہروں میں نہیں دیکھتے. جی شہروں میں پھر بھی کبھی کوئی ایسا سانحہ ہو جاتا ہے تو لوگ جاگ جاتے ہیں، ورنہ شہروں میں پھر بھی آپ دیکھیے کچھ نہ کچھ وقار، عزت، اس کا کچھ خیال رکھا جاتا ہے. لیکن دیہاتوں میں تو بہت برا حال ہوتا ہے. جی اب یہاں پہ جو صورتحال ہے اس میں مجرم کا بچ نکلنا یا سزا کا بڑا ڈیلے ہو جانی، کیس چل رہا ہے. تو جب یہ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جو کیس ہائی وے پہ وہ مڈ نائٹ ریپ کا کیس ہوا تھا، جو شادی شدہ خاتون کا ایک کا، سارا معاشرہ تڑپ اٹھا، ساری دنیا رود ہو رہی تھی. پھر وہ کیا ہوا کیس کا بھی آج دن تک پتہ ہی نہیں کہ اس کا آگے سزائیں ہوئی، لوگوں کو یہ نہیں ہوئی. تو یہ جب آپ بڑی لمبا چلا دیتے ہیں کیس کو تو کیس فیڈ آؤٹ ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا. جنرل صاحب، از اٹ پاسبل کہ اس طرح کے جو کیسز ہیں، جس میں موٹر وے والا کیس ہے، نور مقدم کا کیس ہے، اسی طرح وہ بس ہوسٹس کا کیس تھا، مائرہ ذوالفقار کی، بڑے کیس ہیں جن میں ویڈیو ثبوت موجود ہوتے ہیں، عینی گواہ موجود ہوتے ہیں، تو اس پہ تو جلدی سے فیصلہ ہو جانا چاہیے. پاسبل ہے کہ جلدی فیصلہ ہو کے اس پہ ایگزیکیوٹ ہو جائے سزا؟ میں وہی چیز آپ کو بتانے لگا ہوں کہ پروسیس اس کا پہلے تو انویسٹیگیشن ہے، پولیس کر رہی ہے. جی. اب مثلاً یہ جو کیس ہوا ہے یہ نور مقدم کا، جی. اس میں جو پرابلم نظر آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ انسینٹی کی ہو سکتا ہے پلی لی جائے، یہ کہا جائے کہ جی وہ انسین تھا، اس کی چونکہ دماغی کنڈیشن ٹھیک نہیں تھی، یہ نہیں وہ نہیں. اب یہ قصہ جیسے یہ واقعہ ہوا تھا، میرا اپنا خیال ہے کہ پولیس کو فوری طور پہ سیکریٹریٹ سے اس کا ایک معائنہ کروا لینا چاہیے تھا اور ایک سرٹیفکیٹ لے لینا چاہیے تھا کہ یہ دماغی حالت اس کی ٹھیک تھی. اسی طرح نشے کے معاملے میں کہ جی وہ نشئی تھا تو اس سے نشے کی حالت میں اس نے یہ کر دیا، وہ بھی چیز اس کو ڈاکٹر سے چیک ہو جانی چاہیے تھی، اس کا بلڈ لے لیتے اور پتہ لگ جاتا کہ نشہ کیا یا نہیں کیا. اب یہ عوامل نہیں کیے. میرا اپنا اندازہ ہے کہ یہ چیزیں بعد میں رکاوٹ بنے اور فیملی یہ پلی لے گی. اب انویسٹیگیشن اگر آپ کمزور کریں، دوسری سائڈ کے پاس پیسہ ہے، وہ وکیل بھی بڑا زبردست کوئی کر لیں اور وہ اسی طرح کی مشگافیاں، اسی طرح کے وہ اس میں سے مختلف قسم کی چیزیں نکال کے سامنے رکھے اور کیس کو مشکوک بنا دے، تو عدالتیں آپ کو پتہ ہے وہ بھی منتظر ہوتی ہیں کہ کوئی مشکوک بنائے تاکہ ہم بھی کھیل سکیں. تو الٹیمیٹلی کیس ختم ہو جاتا ہے. لغاری صاحب یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. میں ایک تذکرہ کیس کا کرنا بھول گیا. پنڈی میں چونترا تھانے کی حدود میں ایک ویڈیو میرے سامنے آئی کہ ایک معصوم سی، لاغر سی اور مظلوم سی خاتون بغیر دوپٹے کے ایک مدہوش حالت میں بیٹھی ہے اور نڈھال جسم کے ساتھ، اور اس کے ساتھ 14 مہینے کا ایک بچہ ہے. بعد میں پتہ لگا وہ 14 مہینے کا بچہ اس وقت جب ویڈیو بن رہی تھی وہ فوت ہو چکا تھا. اور وہاں 2 پولیس والے اس کے پاس کھڑے ہو کے اس سے
वकूआ पूछ रहे थे कि हुआ क्या सर। मतलब उस वीडियो को देखने के बाद ना लगारी साहब शायद आपकी रूह कांप उठती है। तो ये जो पुलिस का सिस्टम है कि उसका गले पे ज़ख़म है, बजाय इसके कि उसको फ़ौरन हॉस्पिटल पहुंचाया जाए, इनिशियल ट्रीटमेंट दिया जाए, वो वहाँ पे खड़े होके उस औरत से पूछ रहे हैं कि हुआ क्या तुम्हारे साथ, किस तरह बच्चे को शहीद किया गया, किस तरह तुम्हारा रेप करने की कोशिश की गई। मतलब ये बड़ी क्रॉनिक सी सिचुएशन है। क्या हमारे पुलिस वालों की कोई ट्रेनिंग नहीं होती कि भाई पहले कम से कम रिकवर तो कर लो, बंदे को ज़िंदगी अगर मिल सकती है वो तो दे दो सर। थैंक यू जी। एक लर्जा देने वाली कैफियत है जो इन दिनों वाक़यात हो रहे हैं, एक के बाद दूसरा वाक़या। और बात यह है कि ये फातिहा खानी होती है जब इस तरह का वाक़या होता है हमारे जुडिशल सिस्टम की और हमारे जो पुलिस सिस्टम है उसकी। जी, ये कॉलोनियल पुलिस है और हमारे इंस्टीट्यूशन ऑलमोस्ट कॉलोनियल हैं और सिर्फ कॉलोनियल माइंड सेट से कॉलोनियल बेनिफिशरी के लिए उसी तरह काम करते हैं कि यहाँ पर जो ग्राउंड की रियलिटीज़ हैं उनको कंसीडर नहीं किया जाता है। सिर्फ उसको देखा जाता है जिसके हाथ में ताकत है, जिसके हाथ में पावर है, जिसके हाथ में पैसा है, वो जाकर इंसाफ अगर ले सकता है तो ले। यानी एक लड़की उठती है और कहती है कि जी जिरगे ने फैसला किया कि मेरे साथ इज्तिमाई ज़्यादती की जाए और जिरगे के फैसले के मुताबिक उसके इज्तिमाई ज़्यादती होती है और इनिशियल जो कोर्ट होती है वो एक जजमेंट भी देती है। फिर सुपीरियर जुडिशरी जो है वो बड़े आराम से आखिर तक उन सबको ब्री करती जाती है और एक पूरी सिस्टम के ऊपर, पूरी सोसाइटी के मुंह पर और करोड़ों इंसानों के मुंह पर थप्पड़ मारा जाता है कि तुम्हारी सारी मुख्तारें जो है हम इसी तरह से कुचलते चले जाएंगे लेकिन आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। दुनिया में वो केस था। फिर दिन दाड़े हुआ ना, जो साहिवाल में हुआ था, कत्ल हुआ था, मैं इस तरह का वाक़या नहीं था, बाकायदा दिन दहाड़े कत्ल किया गया था। कहाँ है वो पुलिस वाले आराम से ठाट से नौकरियां कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं और हमारी ये हुकूमत भी खा रही है, पी रही है, अपना सब कुछ कर रही है। हमारी सूबाई हुकूमत, हमारी पुलिस, हमारा IG, हमारा उस वक्त का उस शहर का SSP रात को सोता होगा आराम से, चुस्कियां लेकर सोता होगा और मजे से सोता होगा, उसको नींद भी आती होगी। और कई लोग हैं जो अब तक नहीं सो पाए हैं उस मंजर को देखने के बाद कि किस तरह से एक बच्ची के सामने उसकी माँ को, उसके बाप को, एक और अंकल को, जो भी था, आप क्रिमिनल था ना यार, आप ले जाएं, आप कोर्ट ऑफ लॉ में आप अपने फैसले चौराहों पर करते हैं जब आपको चाहिए होता है, आप एक्स्ट्रा जुडिशियल मामलात कर लेते हैं, लेकिन जब किसी को इंसाफ देना होता है तो फिर आपके वो तमाम अख्तियारात सल्ब हो जाते हैं। एक वाकया ये जो उमर मेमन ने हैदराबाद में किया है, यानी एक ऐसी खातून को जो 4 बच्चों की माँ है, जो उसके घर में रहती है, जिस पर कोई चार्ज नहीं है, वो मारते मार देता है उसको, यानी उसकी हड्डियां तोड़ता है, उसके टांग तोड़ देता है, उसका बाजू तोड़ देता है, उसको तोड़ती नहीं तोड़ फोड़ करके। कोई सोच सकता है यार, हम इंसानों के माशरे में रहते हैं, हम जानवरों के माशरे में रहते हैं, और इसलिए कि हमारी तमाम लॉ इन्फोर्सिंग जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो सारे के सारे बिल्कुल ठीक। मैं रोकना नहीं चाह रहा था लगारी साहब, टाइम की कमी है। जुनैरा साहबा ने भी ज्वाइन कर लिया। जुनैरा साहबा, ये वजह क्या है कि इंसान होते हुए हैवानों जैसी हरकतें करते हैं हम, और शायद हमें डर भी नहीं लगता, और हर दफ़ा औरत का जो कातिल है उसको सज़ा या तो नहीं होती या वो इतनी डिले हो जाती है, जैसे जनरल साहब बता रहे हैं, कि फिर वो सज़ा नहीं रहती। Who is responsible, Zunaira साहबा? Wholly and solely state is responsible, because जो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है स्टेट और सिटीजन का, उसमें बेसिक चीज़ होती है उसका राइट ऑफ फ्रीडम एंड फ्री फ्रॉम वायलेंस एंड इंटिमिडेशन, ये उसकी डेफिनेशन है। अब वायलेंस एंड इंटिमिडेशन से फ्री रहने के लिए आपकी कुछ पॉलिसीज़ ऐसी इन प्लेस होती हैं जिसकी वजह से लॉज ऐसे मौजूद होते हैं कि आप प्रोटेक्टेड फील करते हैं। ये तो हो गई एक ओवरऑल सोसाइटी के लिए बात। बट व्हेन इट कम्स टू अ सोसाइटी जिसका एक सिस्टमैटिक हिस्सा पैट्रियार्कल है, वो
مردوں کی جانب سے بنایا گیا ہے, مردوں نے بنایا ہے, مردوں کے لیے ہی بنایا ہے, بیکاز ہمارا جو کلچرل الائنمنٹ ہے ریجنل بھی پولیٹیکل بھی وہ ہو چکا ہے دو سائڈ سے, ہاف ہندو اینڈ ہاف افغان. اور افغانستان میں طالبانائزیشن کے بعد جو ایکسٹریمزم ہم نے ہاربر کی ہے, ایکسپورٹ بھی کی ہے, امپورٹ بھی کی ہے, یہ اس کا بائی پروڈکٹ ہے آئی وڈ سے, کیونکہ پیٹریارکی تو ہندو کلچر کی پہلے ہی موجود تھی, اوپر سے آپ لے آئے ایکسٹریمزم. تو وکٹم مارجنلائزڈ لوگوں نے ہی بننا تھا نا. تو وہ کون ہے مارجنلائزڈ, کون لوگ ہیں, مائنورٹیز ہیں اور ولنریبل گروپس ہیں, جس میں اب عورتیں بھی آتی ہیں, باوجود اس کے کہ وی آر مور دین 50%, اور ہمیں تو ایکول کنٹریبیوٹر ہونا چاہیے اس ملک کی اکانومی میں اور اس ملک کی ہر چیز میں. تو ایکوالٹی کی دور کی بات ہے, جب ویسٹ بات کر رہا ہے یا باقی دنیا ایون چائنا جیسی سوسائٹیز بات کر رہی ہیں ایکول ویجز کی اور ایکول لیول پہ چیزوں کے رائٹس کی, تو ہم ابھی تک یہی طے نہیں کر پا رہے ہیں کہ مرد کو سزا کیوں نہیں ہوتی. تو اس سے آپ ہماری ڈیگریڈیشن کا احساس دیکھ لیں. نمبر 2, ہماری لیڈرشپ. ہماری لیڈرشپ جب کھڑے ہو کے جو زبان استعمال کرتی ہے پولیٹیکل مائلیج کے لیے, جس طرح ایموشنز کو ایکسپلائٹ کرتی ہے, کبھی ہندو کو گالی, کبھی یہودی کو گالی, کبھی کسی اور پولیٹیکل پارٹی کے لوگوں کو چور ڈاکو, اس سے ایک اور جنریٹ ہوا ہے فینومینا جس نے بہت ہوا دی ہے. سوشل میڈیا پہ بھی آپ دیکھ لیں, ایک ایکسٹریمزم ہے, ایک جنونیت ہے. ٹرالز جس طرح کے آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں, اگر آپ ڈیفر کریں اوپینین سے, وہ بھی آپ کو ذہنی طور پہ قتل کرنے کے لیے کافی ہوتے ہیں. نور مقدم کیس میں جو قاتل ہے دہشت گرد, اس کو سسٹم آج بھی سپورٹ کر رہا ہے, کیونکہ کچھ لوگ یہ پرسیپشن بھی ڈیولپ کرتے ہیں کہ اس ظاہر جعفر, ٹیررسٹ ظاہر جعفر کو سسٹم سپورٹ کر رہا ہے. از اٹ ٹرو زنورہ میم؟ ٹرو, 100% ٹرو. آپ دیکھیں, آپ کے پاس سورسز ہوں گے, آپ کنفرم کر لیں. جنرل صاحب, زنیرہ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ از اٹ ٹرو کہ ٹیررسٹ ظاہر جعفر کو سسٹم سپورٹ کرتا ہے, اور کہیں کہیں مجھے بھی لگتا ہے کہ شاید ایسا ہے, اور یہی حوصلہ بنتا ہے پھر اگلے کسی شخص کو کہ وہ عورت کو قتل کر دے یا اس پر ظلم کرے. جنرل صاحب جلدی سے ایک کامنٹ چاہیے آپ کا. دیکھیے دو چیزیں. پہلی بات یہ ہے کہ یہ دونوں فیملیز اور دونوں جو قتل ہوئی بچی اور جو قاتل ہے, یہ لبرل لوگ ہیں, یہ خواتین کے حقوق کے لیے اسٹرگل کرتے رہے ہیں. انہوں نے بہت سارے پے کارڈ اٹھائے, تصویریں ان کی موجود ہیں. یہ وہ صرف نور مقدم کی سر, اس شخص کی نہیں ہے, ظاہر کی نہیں ہے سر. میں نور مقدم کے اور نہیں, اس کی باقی فیملی جو ہے وہ تو جعفر فیملی تو وہ بڑے امیر لوگ اور سارا ان کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے ان کا, وہ کوئی قدامت پسند لوگ نہیں ہیں. دوسری جو ایشو ہے وہ یہاں پہ جو جعفر فیملی کی بچاؤ کے لیے یہاں جو لغاری صاحب بات کر رہے تھے, اصل چیز یہ ہے کہ یہ معاشرہ اتنا کرپٹ ہو چکا ہے کہ پیسہ رول پلے کرے گا. سسٹم سارا ہوسٹیج ہے کرپٹ مافیا کے نیچے. جب چاہیں جس کو چاہیں خرید لیں گے, تو وہ کام کیسے چلے گا؟ اگر پولیس کو خریدنا چاہیں وہ خریدی جائے گی, وکیل سب سے بڑا جتنا بھی کروڑوں لے لے گا وہ آ جائے گا, اور جو سامنے غریب آدمی ہوگا وہ کیا کرے گا؟ تو عدالت بھی لینی ہو تو وہ بھی خرید لیں گے. تو فیصلہ کہاں ہوگا؟ یہ جو کرپشن اور پیسے کی بہتات, جو حرام کے پیسے کی بہتات معاشرے میں بے تحاشا ہے, اس نے معاشرے کو, اس نے سسٹم کو برباد کیا. سسٹم ہوسٹیج ہو گیا ان لوگوں کا. غریب آدمی کو تو انصاف نہیں ملے گا نا. آپ جتنے بھی دیکھ لیں متوسط طبقے کے لوگ ہیں ان کے کیسز, اب یہ لڑکی یا پھر انفلوئنس کا دیکھ لیں, یہ جو ابھی ایک یہ خاتون صدیقی جو جس کو 21 یا 22 اس کو خنجر مارے گئے, خدیجہ صدیقی, وہ لڑکا جو ہے وہ اس کو سزا دینا اتنا مشکل تھا کیونکہ اس کا والد ایک سینئر وکیل ہے اور بار کونسل اس کے پیچھے کھڑی ہو جاتی تھی. بمشکل اس کو سزا ہوئی اور وہ بھی 3 سال کے بعد. لغاری صاحب آخری کامنٹ جلدی سے سر, کیا پاسبل ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ اگلے کچھ مہینوں میں, سالوں میں پاکستان میں عورتیں اور لڑکیاں محفوظ ہو جائیں گی سر؟ لغاری صاحب ہماری دعا ہے, ہم کمزور لوگ ہیں, ہم دعا کر سکتے ہیں, ہم بہت کمزور لوگ ہیں. ہماری سوسائٹی میں ماسس کو نہ تو طاقتور کیا گیا, عوام کو نہ تو طاقتور کیا گیا, نہ طاقتور ہونے دیا گیا, اور عوام کو صرف وہ راستے دکھائے گئے جو شارٹ کٹس ہوتے ہیں. شارٹ کٹس جو ہیں وہ کبھی آپ کے مسئلے کو حل نہیں کرتے ہیں. آپ کا بنیادی ایشو یہ ہے کہ ہمارا جوڈیشل سسٹم ٹوٹل فیلور کی طرف چلا گیا ہے. اور آپ جائیں تو صحیح نا,
آپ جائیں تو صحیح سٹی کورٹس میں، آپ جائیں تو صحیح لوئر کورٹس میں، آپ ایون سپیریئر کورٹس میں جائیں، کیا ہوتا ہے انصاف پارلیمنٹ کے ایک طرف بالکل صحیح ہے. جوڈیشل سسٹم کو مزید سٹرینتھن کرنا پڑے گا. بریک ہے ناظرین، بریک کے بعد ملک کی سیاسی صورتحال پر بات کریں گے. نون لیگ کے اندر جو سیاسی اختلافات ہیں اس میں ملک کی سیاسی جو منظرنامہ ہے وہ کس حد تک متاثر ہو سکتا ہے. بریک کے بعد ویلکم بیک. زنیرہ اظہر صاحبہ، یہ جو ایک تو آزاد کشمیر کا الیکشن پاکستان تحریک انصاف جیت گئی، اس کے بعد 11 ضمنی انتخابات ہارے، لیکن سیالکوٹ پی پی 38 کا الیکشن جیتنے کے بعد پی ٹی آئی کا کانفیڈنس وہ بڑا اسٹرانگ نظر آ رہا ہے. ایسا کیوں ہے؟ پی ٹی آئی کیا واقعی اس ملک کی پاپولر پولیٹیکل پارٹی بن گئی ہے؟ اور سیالکوٹ کا الیکشن جیتنے کے بعد اور آزاد کشمیر کا الیکشن جیتنے کے بعد کیا وہ 2023 کے الیکشن کے لیے واقعی اتنے کانفیڈنٹ جتنے نظر آ رہے ہیں اتنا ہونا چاہیے ان کو؟ زنیرہ صاحبہ. نہیں، میرا نہیں خیال ہونا چاہیے، بٹ پی ٹی آئی کو ہسٹوریکلی میں نے جو دیکھا ہے تھوڑے سے اوور کانفیڈنٹ لوگ ہیں یہ. اب کشمیر میں جو وہ جیتے ہیں وہ ایک پریسیڈنٹ فالو ہوا ہے. کشمیر کے لوگ اپنی ڈیولپمنٹ کے لیے اور گڈ گورننس کے لیے ہمیشہ پریفر کرتے ہیں کہ وہی پارٹی ادھر بھی آئے جو فیڈریشن میں بیٹھی ہوئی ہے آلریڈی اسلام آباد میں جو رول کر رہی ہے. تو وہ تو ایک پیٹرن فالو ہوا ہے، اس میں پی ٹی آئی خوش ہو رہی ہے تو وہ ان کا اپنا غلط فہمی یا خوش فہمی ہو سکتی ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. سیالکوٹ میں میرے خیال ہے جو نون لیگ کے اپنے اندر رفٹ اور فالٹ لائنز ہیں اس کی وجہ سے پی ٹی آئی جیتی ہے. اور ویسے بھی آپ ٹریجیکٹری دیکھیں تو ابھی تک بہت اچھا ڈیلیور نہ کر سکنے کے باوجود پی ٹی آئی کو جو فائدہ پہنچ رہا ہے وہ نون لیگ کی ڈویژنز کا ہے اور پیپلز پارٹی کی ایڈہیرنس ٹو اے ڈفرینٹ پالیسی آف پی ڈی ایم ہے. تو پی ٹی آئی یہ نہ ہو کہیں کہ پی ٹی آئی اور پی 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 کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہ رہ جائے لوگوں کے پاس، بیکاز اس وقت جو نون لیگ کی لیڈرشپ ہے وہ نظر نہیں آ رہی. کون ہے اصل میں لیڈر؟ امبریلا کس کے پاس ہے؟ مریم جہاں جاتی ہیں وہاں شہباز شریف نہیں ہوتے، اور شہباز شریف جہاں جاتے ہیں وہاں مریم نہیں ہوتی. تو آئی تھنک ہاؤس آف شریف نیڈس ٹو ڈیسائیڈ کہ ان کی ڈائنیسٹی کس کے ہاتھ میں جانی ہے، کیونکہ الیکشنز قریب ہیں. اگر اسی طرح کی ایک کنفیوژن ووٹر کو بھی نظر آئی، اور ایون خود سینئر لیڈرشپ جو باقی کے لوگ ہیں، خاقان عباسی ہیں، سینئر پولیٹیشینز ہیں نون لیگ میں، انہوں نے بھی تو اپنی پولیٹکس زندہ رکھنی ہے، تو وہ بھی کہیں سوچ میں نہ پڑ جائیں کہ یہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا جنرل صاحب، یہ امپورٹنٹ اس لیے ہے نون لیگ کا کیونکہ نون لیگ کے پاس اپوزیشن میں سب سے زیادہ سیٹس ہیں، نون لیگ کے پاس اپوزیشن میں سب سے زیادہ ووٹ بینک ہے. تو 23 میں یا پی ٹی آئی ڈسکس ہو رہی ہوگی جو حکومت میں ہوگی، یا اپوزیشن کی بڑی جماعت سے جو ایکسپیکٹیشنز ہیں اس پر بات ہوگی. وجہ کیا ہے کہ نون لیگ اپنی لیڈرشپ کے جو اختلافات ہیں اس کو ختم نہیں کر پائی؟ اور کیا شہباز شریف اور مریم نواز کے اختلافات ابھی تک ہیں، اور یہ اختلافات کس سمت جائیں گے؟ اور ایک اور پوائنٹ سر کہ نون لیگ کا جو اینٹی آرمی ان کا بیانیہ ہے، کیا اس نے واقعی ان کو زیادہ نقصان پہنچایا ہے؟ 2 چیزیں آپ کے لیے. دیکھیے، یہ بیانیہ میرے نقطہ نگاہ سے تو اس کا نقصان ہی ہوا اس وجہ سے کہ اگر آپ خود کوئی اپنا لائحہ لے کے آئیں، کوئی آپ اپنا پروگرام دیں لوگوں کو جو اٹریکٹ کرے تو وہ تو ٹھیک ہے آپ، لیکن اگر آپ صرف جس طرح پی ٹی آئی ایک ہی نعرہ لگاتی رہی، انہوں نے بند کیا کہ جی چور ہیں چھوڑیں گے نہیں، مار دیں گے، دنیا تنگ آ گئی کہ بھئی یہ آپ کیا ہمیں ہر وقت یہ سناتے رہتے ہیں. اور اب کشمیر میں بھی انہوں نے جا کے کشمیریوں کے معاملات ان کے مسائل پہ بات کرنے کے بجائے وہاں بھی یہی کچھ کیا انہوں نے. تو جو زنیرہ کہہ رہی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے کہ ان کی سینئر لیڈرشپ نظر نہیں آئی کہیں اس الیکشن میں، لیکن جو اور ایک بہت بڑا فینومینا جو ہوا ہے اور جو چیز آگے ان کے لیے ایک پرسیپشن جو ان کے سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ بھارت کی طرف ایکسیسو ان کا جھکاؤ، افغانستان کی طرف، لیکن جس کے وزیر اعظم خود بنتے ہیں اس کے مفادات کا خیال نہیں. یہ پرسیپشن بن رہی ہے جہاں پہ کہ ان کے لوگوں نے مطلب آپ دیکھ لیجیے گجرانوالے کے الیکشن میں وہ ان کا جو اسماعیل گجر تھا اس نے کہا جی میں انڈیا سے بھارت سے مدد مانگ لوں گا. ایک ان کا یہی جو شخص آ رہا ہے وہاں پہ الیکشن سیالکوٹ میں، اس کے بڑے بھائی نے ایک ٹیلی ویژن چینل پہ کہا کہ جی میں عمران خان کی نہیں مودی کی تصویر اپنے گھر میں لگاؤں گا. آپ امیجن کریں کہ آپ ایک جو ایگزسٹینشل تھریٹ ہے جہاں سے آپ کو جو آپ کی بقا کے دشمن ہیں، جی آپ ان کے اوپر کیوں نرم ہیں؟
آپ نے 5 سال بڑی نرمی کی پالیسی رکھی, کلبھوشن کا نام نہیں لیا, آپ نے ہر طرح کی ان کو جو وہ آپ کو کہتے رہے آپ اسی طرح ہی کرتے رہے, تو ایک کرکٹ میچ تک تو آپ حال نہ کرا سکے بھارت سے. کیا کیا آپ نے پھر اتنی نرمی دکھا کے بغیر ویزوں کے لوگوں کو آنے دیا, مودی بھی آیا, وہ جنرل بھی آیا. اس سارے سیناریو کو لے کے ہم یہ سمجھیں کہ نون لیگ کی سیاست ختم ہو رہی ہے اس ملک کے اندر سے, وہ جو زنیرہ کہہ رہی ہیں کہ اینڈ پہ آپشن ہی پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی بچے شاید جا کے. دیکھیں آخری چیز, اب یہ جب حمداللہ محب کو ملے ہیں, حمداللہ محب نے پاکستان کو کہا بروتھل. آپ امیجن کریں پاکستان کو کیا کہا سر؟ عام آدمی بھی ہوتا تو اس سے ملتا نا, اس کے منہ پہ تھوکتا. آپ کے اپنے فیملی, آپ کی اپنی بیٹی وہاں رہ رہی ہے جس ملک کو وہ بروتھل کہہ رہے ہیں, اور آپ اس سے مل رہے ہیں اس طرح. یہ وہ چیزیں ہیں جو وہ تو سر پبلک آفس ہولڈ کرتا ہے نا سر. محب کو اگر ملا ہے تو وہ پبلک آفس ہولڈ کرتا ہے, اسے پاکستان کی لیڈرشپ کو ملنے پہ میرا نہیں خیال کہ اعتراض ہونا چاہیے جنرل صاحب. اعتراض کیوں نہیں؟ اگر وہ آپ کے ملک کو کچھ کہہ رہا ہے تو آپ اس ملک کے آ کے کل کو وزیر اعظم بننے کا تو دعویٰ رکھیں گے, لیکن جو آپ کے ملک کو وہ غراضت آپ کے منہ پہ مل رہے ہیں, آپ اس کے لیے آپ کو کوئی فکر نہیں ہوگی. جو 22 کروڑ لوگ بیٹھے یہاں پہ رو دو رہے ہیں کہ جی ہماری تذلیل ہوئی ہے. نہیں سر, پھر تو پرائم منسٹر کو اشرف غنی سے بھی نہیں ملنا چاہیے. اشرف غنی نے جو اس ملک ہمارے ملک کے بارے میں کہا, تو ہمیں تو اشرف غنی سے بھی بات نہیں کرنی چاہیے. نہیں, یہ تم غلط کہہ رہے ہو. اشرف غنی نے بروتھل نہیں کہا پاکستان کو, یہ تمہیں سر. آپ زلمے خلیل زاد نے کتاب لکھی, اس میں پاکستان اور پاکستانی ایجنسیز کے بارے میں جو کچھ اس نے کہا ہم اس کو ویلکم کر رہے ہوتے ہیں. ہم نے کہا کہ اسی کو امریکہ نے اس کو نمائندہ خصوصی مقرر کیا, وی ویلکم ہم. تو ہم نواز شریف کے لیے جو رول بنا رہے ہیں وہ سب کے لیے بنا ہے نا سر. نہیں, یہ الزام تو وہ لگاتے ہیں کہ جی ISI مدد کرتی ہے فلاں کی, یہ کرتے, وہ تو الزام لگتے ہیں, اس کا نہیں ہے. جو آپ اگر اس کو ایکویٹ کر رہے ہیں اس سے جو حمداللہ محب نے کہا, تو پھر میرا خیال ہے there is something wrong with you. یہ تو آپ نہیں نا برداشت کرتے کہ آپ کے ملک کو یہ اس طرح کی کوئی کہانی سنائے, یہ بات کرے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ یہ کوئی ایک قصہ نہیں ہے. آپ ان کے ٹینیور میں آپ کلبھوشن کا لے لیں, ڈان لیگ لے لیں, بعد میں بامبے اٹیک کا لے لیں قصہ, یہ لگاتار ایک پرسپشن بلڈ ہوتی گئی ہے. لوگ اس پہ بات کر رہے ہیں, ان کو اپنی میرے پاس ٹائم کم ہے, یہ جلدی سے بتا دیں کہ جو جتنی باتیں آپ نے گنوائی ہیں ایکچولی ہوئی ہیں, اس کو انڈورس کر رہا ہوں میں, یہ انہوں نے جان بوجھ کے کی ہیں, بس ہو گئی ہیں حادثاتی طور پہ, یا پالیسی یہ رکھنے کی وجہ کیا تھی نواز شریف کی سر, یا ہے ابھی تک سٹل؟ دیکھیے میں ایک چیز آپ کو بتاؤں جی, میرا اپنا اندازہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو یہ فیلنگ ہے کہ ISI وغیرہ ان کے پاس ان کی تمام کرپشن اور چیزوں کے شواہد اور چیزیں موجود ہیں, لہٰذا وہ ان کو بیک فٹ پہ ڈال دیں تاکہ یہ نہ ہو سکے کہ وہ سامنے لا سکے. ان کو اعتراض ہوا تھا اسی وقت جب پاناما کیس کا وہ JIT بنی اور اس میں 2 لوگ جو شامل کیے انہوں نے ISI سے اور MI سے, جی سر, اس پہ اعتراض تھا ان کو. اسی کی وجہ سے یہ سارا آج گاٹ دا پوائنٹ. لغاری صاحب اوور ٹو یو سر. ایک تو جو جنرل صاحب نے ریمارکس دی, اگر اس پہ کامنٹ کرنا چاہیں. ساتھ ہی بلاول صاحب نے کہا, پہلے تو وہ کہا کہ الیکشن جلدی ہو جائیں گے, آپ تیاری کیجئے. آج انہوں نے کہا کہ ساری اپوزیشن کو اکٹھا ہونا ہوگا. پہلے بھی اپوزیشن کو بلاول صاحب نے اکٹھا کیا, لیکن پھر بلاول صاحب کی پارٹی گیلانی صاحب کو اپوزیشن لیڈر بنانے کے لیے خود لوگوں کو ملتی رہی, اکٹھا کرتی رہی. PDM کا جو بیانیہ تھا اس پر بلاول صاحب خود اور ان کی پارٹی متفق نہ ہو سکی. تو اب کس بنیاد پہ اپوزیشن کو بلاول صاحب دوبارہ اکٹھا کرنا چاہتے ہیں سر؟ یہ 2 پوائنٹس ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ PDM کا بنیادی بیانیہ تھا کیا. PDM یہ کہہ رہی تھی کہ ہمیں عمران خان کی چھٹی کرنی ہے, وہ کل چلے جائیں, پرسوں چلے جائیں, بدھ کو چلے جائیں, جمعرات کو چلے جائیں, اور ایسا ہو رہا ہے اور فوراً ہم ان کو 1 منٹ کے لیے برداشت کرنے کو تیار نہیں. یہ تھا بیانیہ بیسک, اور کوئی چیز نہیں تھی. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ سلیکٹڈ ہیں اور یہ جعلی مینڈیٹ سے آئے ہیں, ہم ان کو نہیں مانتے ہیں. یہ تھا PDM کا بیانیہ. PDM کا بیانیہ یہ کہاں سے آ گیا تھا کہ ٹھیک ہے جی ہم ان کی 5 سال کی مدت کو مانتے ہیں. تو یہ تو ساری چیزوں سے پہلے ہو گیا تھا نا, کہ جب انہوں نے کہا کہ ہم مانتے ہیں. اچھا ان کو مانتے ہیں کہ یہ 5 سال پورے کریں, لیکن ہم انسٹیٹیوشن کے ساتھ جھگڑا کریں گے. اچھا یا تو 2 چیزیں ہیں نا, یا تو یہ نظریاتی ہیں جی کہ بھائی ان کے پاس اتنا زبردست نظریہ ہے کہ لوگ تو ان کے پیچھے بھاگتے ہوئے آئیں گے اور کہیں گے کہ جناب آپ کے نظریہ تو ہمیں تمام مسائل سے جان چھڑا رہا ہے ہماری. دوسری بات وہ یہ ہے کہ کرزما ہے,
ہو سکتا ہے کہ نواز شریف کا کرزما ہو سکتا ہے کہ محترمہ مریم نواز کا کرزما ہو، لیکن یہ بھٹو صاحب والا کرزما نہیں ہے. لوگ ایسا نہیں ہے کہ جیسے مردے قبروں سے نکل کر دھمال کھیلنا شروع کر دیتے تھے، وہ صورتحال نہیں ہے. اور ایک بات اور ہے کہ یہ چی گویرا نہیں ہے. ہمارا جو لیفٹ کا تازہ لبرل ہوا ہے، جو لیفٹ ہمارا، اور جو این جی اوز کا آلموسٹ 100 ہوتا ہے، وہ لبرل جو ہے وہ یہ تاثر دے رہا تھا کہ بس انقلاب ہی آ گیا ہے، چی گویرا آ گیا ہے، اب ملک میں انقلاب آئے گا. تو یہ ہم پہلے کہتے تھے بھائی انقلابی نہیں ہے، یہ سہولت کے تحت کس طرح سے 4 دن کی جیل کاٹنے کی بجائے آرام سے راستہ لیتے ہیں، چلے جاتے ہیں جدہ میں اور وہاں ایک محل میں جا کر رہنا شروع کر دیتے ہیں. یا پھر ایک سزا ہوتی ہے تو ایون فیلڈ چلے جاتے ہیں اور ان کو راستے بھی مل جاتے ہیں. یعنی لوگ جیل کاٹتے ہیں. سر اسی کو کنٹینیو کریں، بریک کا کہا جا رہا ہے، ذرا جلدی سے بریک لے لیتے ہیں ناظرین. ویلکم بیک. زنیرہ صاحبہ، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اچھا ان کا لائن جنرل صاحب، سر جنرل صاحب ذرا جلدی سے، جو لغاری صاحب نے بات ہے کہ نواز شریف صاحب کو لے کے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب اپنے بیانیے پہ کمپرومائز کریں گے؟ اگر نہ کیا تو کیا وہ پوری پارٹی کی قربانی دے دیں گے؟ سر اپنی سیاست کی قربانی دے دیں گے؟ نواز شریف صاحب اپنے بیانیے سے نہیں ہٹیں گے. یہ ان کی ایک کمزوری ہے، ان کی پرسنالٹی کی. یہی تو وجہ ہے کہ وہ کسی کے ساتھ بھی ان کا نبھانے، جو بھی آپ غلام اسحاق خان کو لے لیں، آپ اس کے بعد کے لوگوں کو لے لیں، آپ ان کا پچھلا ٹینیور اگر دیکھیں جو کہ جس کے بعد جنرل مشرف نے ٹیک اوور کیا، اس میں ایک پریزیڈنٹ کی چھٹی کرائی، ایک چیف جسٹس کی چھٹی کرائی، ایک چیف آف آرمی اسٹاف کی. وہ یہ برداشت ہی نہیں کر سکتے کہ کوئی ان سے یہ پوچھ لے کہ جناب ایسے نہیں ایسے. یہ وہ چیز ہے جو ان کو مارتی ہے. اگر وہ اسٹرکٹ رہے، سر میرا یہی سوال ہے، اگر وہ اسی طرح اسٹرکٹ رہے تو ان کا کیا انجام کیا ہوگا؟ واٹ از ریزلٹ سر؟ ان کو پارٹی بالآخر ان سے جان چھڑائے گی، کیونکہ پارٹی میں سارے لوگ ان جیسے نہیں ہیں. پارٹی میں بہت اچھے اچھے لوگ بھی موجود ہیں. پارٹی جو ہے وہ آج ان کے اپنی پرسنالٹی کے نیچے دبی ہوئی ہے، جبکہ ان کی پرسنالٹی جو ہے وہ اسیر ہے ان کی سوچ کی. اور جب تک وہ سوچ نہیں بدلتی تو یہ آگے چیزیں نیریٹو نہیں بدلے گا. لیکن مجھے تجربہ یہی ہے ان کا کہ ان کی سوچ بدل نہیں سکتی. ہی از اے ویری ریجڈ مین. بالکل ٹھیک ہے. زنیرہ صاحبہ، اگر نواز شریف ریجڈ رہے تو شہباز شریف اور ان کا بیانیہ کس حد تک کامیاب ہوگا، اور نون لیگ کا مستقبل کیا ہوگا 2023 کے الیکشن میں؟ دیکھیں، مریم کے انڈر جو لوگ ہیں وہ صرف اس لیے ہیں کہ انہیں پتہ ہے کہ جو سکسیشن ہے وہ مریم کو دینا چاہتے ہیں نواز شریف. لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ مریم کا جو ڈائریکٹیو ہے، جو نیریٹیو ہے، وہ اتنا اینٹی اسٹیٹ ہے کہ اس کے ساتھ بہت لانگ ٹرم آپ چل نہیں پائیں گے ایون ایز اے پولیٹیشین. تو کوئی مڈل لائن، کوئی ہائیبرڈ گروپ ضرور نکلے گا، چاہے وہ سربراہی شہباز شریف کی ہو یا کسی اور سینئر لیڈرشپ کی ہو، جو چاہیں گے کہ اپنے آپ کو اس بیانیے سے الگ کر کے الیکشن لڑیں. مجھے ایک تھرڈ گروپ ایمرج ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. بالکل صحیح. میں لغاری صاحب کنکلوڈنگ ریمارکس آپ سے لوں گا. جنرل صاحب جلدی سے بتا دیجئے کون ہوگا آزاد کشمیر کا نیا وزیر اعظم، یا کون ہونا چاہیے؟ ایک 30 سیکنڈ میں بتائیے گا سر. آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ نہیں، جنرل صاحب سے آ رہا ہوں آپ کی طرف. مجھے تو اس کا کوئی اندازہ نہیں، کیونکہ میرے خیال میں تو کسی ایسے آدمی کو لگانا چاہیے جو حقدار ہو، جو کچھ کر سکے کشمیر کے کاز کے لیے. یہ نہیں کہ جس کی جیب میں پیسے ہیں آپ اس کو لگا دیں، وہ آپ کا میرا خیال ہے نقصان ہوتا. بالکل صحیح. لغاری صاحب اوور ٹو یو سر. ملک کی سیاست اور سیاسی نظام ہمارے اپوزیشن کے بیہیویئر کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو کس طرف جاتا ہوا دکھائی دیتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ تمام تر بدترین صورتحال کے باوجود چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی. مجھے اس بات کا، میں پیسو نہیں ہوتا ہوں، میں بدترین حالات میں بھی آپٹیمسٹک رہتا ہوں. یہ جو کچھ نون لیگ کا چل رہا ہے معاملہ، یہ انہیں خود ٹھیک کرنا چاہیے تھا. ان کے پاس ایک اچھا ایک کرزما بھی تھا، اس کو کر سکتے تھے، لیکن وہ نہیں کر رہے ہیں. وہ لڑائی. کرزما کون تھا سر؟ کرزما کون تھا لغاری صاحب؟ یہ لڑکی آئی ہے مریم، بہت اچھی بولنے والی تھی، لیکن ان کو گھسیٹ دیا گیا ہے
ایک طرف وہ جو انقلابی پارٹی تھی 70s کی اور 60s کی وہ مفاہمت کی طرف جا رہی ہے اور 80s کی پارٹی جو ہے وہ مزاحمت کی طرف جا رہی ہے. یہ کیسے چلے گا؟ میں صرف ایک بات کہتا ہوں, ایک جملہ, وہ یہ ہے کہ 81 میں میاں نواز شریف سیاست میں آئے اور 84 میں الطاف حسین سیاست میں آئے. الطاف حسین کے بیانے نے ان کی سیاست کو لپیٹ دیا. میاں نواز شریف, الطاف حسین, میں ان کو الطاف حسین سے کمپیئر نہیں کر رہا ہوں, دونوں اپنے اپنے حساب سے ہیں, لیکن ان کی سیاست اسی طرح سے تحلیل ہو